बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पप्पो लंदन से हमें मिलने आई तो हमारे फटे पुराने कपड़े देखकर अम्मी से कहा, तुम अपनी बड़ी बेटी को मेरे साथ लंदन भेज दो, मैं इसकी वहाँ पर जॉब लगवा दूंगी, फिर तुम्हारे भी हालात बदल जाएंगे। अम्मी ने मेरी बहन को पप्पो के साथ भेज दिया। मेरी बहन हर माह लंदन से हमें 5 लाख भेजती। हमारे घर पैसे की रेल पेल हो गई थी। मेरी माँ ने मेरी शादी एक अमीर घर में कर दी। मैं अपने शौहर के साथ लंदन घूमने गई तो वहाँ कुछ लोग एक गंजी औरत को मार रहे थे। मैं इस औरत को बचाने गई तो इसकी शक्ल देखकर मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि वो तो कोई और नहीं, मेरा नाम रोशनी है। मेरे अब्बा एक प्राइवेट इदारे में ड्राइवर की जॉब करते थे। वो अपनी आधी से ज़्यादा तनख्वाह अपने कपड़े और ठाट बाट पर लगा देते। वो ज़्यादातर अपने अफसर के साथ यहाँ वहाँ घूमने निकल जाते थे। इन्हें घर की और हमारी कोई परवाह नहीं थी। मैंने कभी भी अपने अब्बा को खुले हाथों से पैसे अम्मी को देते हुए नहीं देखा था। अम्मी को जब भी मैंने देखा तो पाई पाई का मोहताज परेशान ही देखा। अपनी ज़रूरियात के लिए भी पैसे इनके पास कभी ना हुए। हत्ता कि अगर किसी डॉक्टर के पास जाना होता तो वो यहाँ वहाँ से उधार लेकर डॉक्टर के पास जाती। बचपन तो हमारा ये सब देखते ही देखते गुजर गया। इस वक्त हम छोटे छोटे थे, बातों की समझ भी नहीं थी और पता भी नहीं था कि इस पर क्या अपनी राय का इजहार करें। लेकिन जूं जूं मैं और मेरी बहन रिमशा बड़े होते चले गए तो हमें घर की ये रूटीन देखकर बहुत दुख होता था। मेरी बहन रिमशा और मैं अक्सर इस हवाले से बात करते कि आखिर अब्बा ऐसा क्यों करते हैं, हालांकि ठीक ठाक इनकी आमदनी है, बस वो सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोचते हैं। अम्मी को पैसे इतने नाप तोल कर देते हैं कि बस दाल रोटी ही पूरी होती है। इन पैसों से ना तो हम अपने लिए कोई कपड़े बना सकते हैं और ना ही अपने लिए जूते ले सकते हैं। हमारे कपड़े अब बहुत पुराने हो चुके हैं। अगर अम्मी कभी हमारे लिए अब्बा से पैसे मांगने की बात करती तो अब्बा गुस्से में आ जाते थे और कहते थे, पैसे दरख्तों पर नहीं लगे होते हैं, जहाँ से जाऊँ और तोड़कर तुम्हें ला दूँ। अब्बा अक्सर अम्मी को इतनी जली कटी सुनाते थे, हम दोनों बहनों का दिल कट कर रह जाता था। हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। मेरे ताया मेरे अब्बू से भी ज़्यादा कमाते थे और वो अपने बच्चों पर खूब खर्च करते थे। इनके बच्चे अच्छा खाते पहनते थे। ऐसे में हम दोनों बहनें एहसास से महरूमी का शिकार हो जाती। हम बचपन से यही देखते आ रहे थे कि ताई जब भी सालन बनाती अपने बच्चों के लिए अलग कर लेती, जो कि ज़्यादा शोरबे वाला नहीं होता था, लेकिन बाद में हांडी में इतना पानी डालकर हमें दे देती, पता ही नहीं चलता था दाल मसाले या गोश्त कहाँ है। ऐसा लगता था घड़े का पानी पी रहे हैं। अम्मी ने कई बार इस बात पर अपनी जेठानी से कहा कि जब हम सालन लेना होता है तो आप इतना पानी क्यों डाल देती हैं। तब ताई अम्मी से लड़ने लग जाती कि तुम्हारा खामन महीने का जितना खर्च मुझे देता है, इसमें यही सालन बनेगा, अगर खाना है तो खाओ, नहीं तो अपना किचन अलग कर लो। अम्मी तो कब से चाहती थी कि हमारा खाना पीना अलग हो जाए। कई बार इन्होंने अब्बा से इस बारे में बात भी की थी कि आप यही पैसे मुझे दे दिया करें, हम कम से कम ढंग से खाना तो खा सकेंगे, बच्चियां अच्छे खाने के लिए तरस गई हैं। तब अब्बा ऐसे में अम्मी को इतनी हकारत भरी नज़रों से देखते और कहते कि तुम इतनी काबिलियत है कि तुम अपना किचन अलग से चला सको। भाभी इंतहाई समझदार औरत हैं, वो पैसों की कदर करना जानती हैं। तब अम्मी हैरत से इनकी तरफ देखती ही रह जाती। ऐसे में मैं और मेरी बहन ने हमेशा यही देखा था कि ताई अम्मी मेरे अब्बा को और भड़का देती थी और अब्बा अपना गुस्सा अम्मी को मार कर ही ठंडा करते थे, और जो थोड़ा बहुत खर्चा अम्मी के हाथ पर रखते थे वो भी देना बंद कर देते थे। मैं और बाजी रिमशा अक्सर अम्मी से लड़ पड़ती कि आपने ऐसे बंदे से शादी ही क्यों की जो हमारी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। तब अम्मी हमें बोलती थी, आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो तुम्हारी ये बातें तुम्हारी ताई
تک پہنچا دے گا تو میری تو شامت ہی ہو جائے گی، میرا حشر ہوگا۔ میری تائی ہر وقت میری امی کو باتیں سناتی رہتی، ایسے میں مجھے تائی امی پر بہت غصہ آتا اور میں امی کے ساتھ ساتھ ان سے بھی لڑ پڑتی کہ آپ کو تو ابا جیسا خاوند نہیں ملا، اسی لیے آپ کو بڑھ چڑھ کر باتیں کرنی آتی ہیں۔ تب تائی اکثر اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر حیرانی سے میری طرف دیکھتی اور میری امی کو کہتی، فرخندہ تم اپنی بیٹیوں کو کیسی تربیت کر رہی ہو، ساری زندگی خود بھی ناشکری کرتی رہی ہو اور اب اپنی بیٹیوں کو بھی یہی عمل سکھا رہی ہو۔ تب امی ہمیشہ کی طرح ان کے آگے چپ کر جاتی۔ اگر امی مزید ان سے جھگڑا کرتی تو تائی امی نے فوراً شکایت ابا کو لگا دینی تھی، اور ابا کی ہمیشہ سے یہ عادت تھی کہ وہ تائی کی باتوں میں آ کر امی کو بے تحاشا مارا پیٹا کرتے تھے۔ اسی بات پر ہم دونوں بہنیں اپنے باپ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے بیٹا نہ پیدا ہونے کی وجہ سے ابا ایسے ہو گئے ہیں۔ اس سب میں ہم بیٹیوں کا کیا قصور تھا؟ میں اپنی بہن سے پوچھتی کہ کیا ہم ساری زندگی ابا کی نفرتوں کا شکار رہیں گی؟ کیا ہماری زندگی یوں ہی سسک سسک کر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حسرت میں گزر جائے گی؟ تب باجی میری طرف غور سے دیکھتی اور کہتی، تم فکر مت کرو چھوٹی، اللہ نے چاہا تو ایک دن ہمارے حالات ضرور پھر جائیں گے۔ مجھے بھی نہ جانے کیوں اپنی بہن پر بہت اعتبار تھا، کیونکہ اکثر وہ اپنی پاکٹ منی سے مجھے کتنے ہی بار میری پسند کی چیزیں لے کر دے چکی تھی۔ وہ چیزیں ہوتی تو بہت ہی معمولی نوعیت کی تھی لیکن میرے لیے بہت بڑی تھی۔ باربی ڈال جس کی فرمائش کرتے کرتے میری زبان تالو سے لگی تھی، مگر ابا نے میری یہ فرمائش انتہائی بے دردی کے ساتھ رد کر دی تھی اور کہا تھا کہ تمہاری کوئی عمر ہے گڑیا سے کھیلنے والی، اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ اس دن میں پوری رات سو نہ سکی، کیونکہ ویسی ہی ایک گڑیا میری تائی کی بیٹی کے پاس تھی جو مجھ سے بھی عمر میں بڑی تھی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ مجھے اپنی گڑیا کو ہاتھ تک نہ لگانے دیتی تھی۔ اور پھر ایک دن جب میں نے دیکھ لیا کہ میری یہ فرمائش کسی طرح بھی پوری نہیں ہو رہی تو میں نے اپنی تائی کی بیٹی کی گڑیا چرا لی، اور اس چوری پر مجھے کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ میری زندگی کی پہلی چوری تھی جو میں نے اپنے ہی گھر میں کی تھی، اور مجھے یہ چوری کرتے ہوئے ذرا بھی ندامت اور شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تائی کی بیٹی کو جب اپنی گڑیا نہ ملی تو اس نے پورا گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا اور رو رو کے سب کو جمع کر لیا، اور پھر مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں اس کی گڑیا میں نے چرائی ہے۔ تائی نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ہے ہی چورنی، اب اگر ان کی فرمائشیں پوری نہیں ہوں گی تو یہ اپنے ہی گھر میں چوریاں ڈاکے ڈالیں گی۔ تائی کی یہ بات سن کر امی رو پڑیں اور کہنے لگیں کہ کچھ تو خدا کا خوف کریں بھابھی، آپ کی بیٹیوں میں اور میری بیٹیوں میں فرق ہے کیا؟ تائی ایک دم سے بولی، ہاں یہی فرق ہے کہ تمہاری بیٹی چورنیاں ہیں اور میری بیٹیوں نے کبھی چوری نہیں کی۔ تمہاری بیٹی نے تو آج ریکارڈ قائم کر دیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کے اندر سے غائب ہو رہی ہیں۔ تم نے اپنی بیٹیوں کی بہت ہی غلط تربیت کر ڈالی ہے، اب اگر یہ بات تمہارے خاوند کو پتہ چل جائے تو ان دونوں کا گلا دبا دے گا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اس 100 روپے والی گڑیا پر اتنی باتیں سننے کو ملی تھی۔ امی بولیں، اگر میری بیٹی روشنی نے آپ کی بیٹی کی گڑیا لے لی ہے تو کھیل کر واپس کر دے گی، لیکن کم از کم اس گھر کی بڑی ہونے کے ناطے آپ تو اس کو اتنی سخت باتیں نہ سنائیں۔ باجی پہلی بار میرے حق میں بولیں تو میں باجی کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ میری وجہ سے امی اور باجی یہ جانتے ہوئے بھی کہ گڑیا میرے پاس ہے میرا دفاع کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس بات نے مجھے رلا ڈالا تھا، اور میں نے چپکے سے وہ گڑیا رات کو تائی امی کے کمرے میں رکھ آئی، کیونکہ میں مزید اپنی ماں اور بہن کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ اور پھر میں نے اس کے بعد کبھی کوئی چیز نہیں چرائی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میری ماں اور بہن کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ جائیں۔ رمشا باجی نے جب میٹرک کیا تو انہوں نے جاب کرنے کی ٹھانی، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک شاپ پر سیلز گرل کی جاب شروع کر دی۔ امی باجی کی جاب کرنے سے بالکل خوش نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں کے لوگ اور تائی کیسی کیسی باتیں کریں گی جب ان کو پتہ چلے گا کہ باجی جاب کر رہی ہیں، اور جب ابا کو پتہ چلے گا تو ابا اجازت نہیں دیں گے۔ اور پھر جوں ہی ابا کو باجی کی نوکری کا پتہ چلا تو انہوں نے
پہلے تو امی کو مارا اور اس کے بعد باجی پر بھی ہاتھ اٹھایا۔ اس روز نہ جانے مجھ میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی، میں نے آگے بڑھ کر ابا کا ہاتھ روک لیا اور انتہائی سخت لہجے میں ان سے کہا کہ اب ہم بچے نہیں رہے، اگر آپ کو باجی کی نوکری بری لگتی ہے تو نکالیں ہمارا خرچہ، تاکہ ہم بھی ڈھنگ سے انسانوں کی طرح انسانوں کے حلیے میں جی سکیں۔ آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی بیٹیاں جو جوان ہو گئی ہیں اور وہ پرانے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے پھرتی ہیں، ہم باہر نکلتی ہیں تو دنیا والے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں یہ کہتے ہوئے رو پڑی تھی کہ ہمارے پاس تو ہمارا وجود چھپانے کے لیے بھی کپڑے نہیں ہیں۔ ابا میری باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئے اور مجھے میری ماں کو برا بھلا کہتے ہوئے کمرے سے چلے گئے۔ اس کے بعد تائی امی نے اپنا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ہر ملنے والی خاتون کو مرچ مسالے لگا لگا کر ہماری عیب جوئی کرتیں اور کہتیں کہ اس کی بیٹیاں بہت ہی آزاد خیال ہیں، آوارہ ہیں، اب یہ باہر نوکری کے لیے بھی منہ ماری کر رہی ہیں۔ سننے والی عورتیں بھی اسی ہی چٹپٹی خبروں کے لیے ہمارے گھر آتی تھیں اور دانتوں میں انگلیاں دبا دبا کے اچھا اچھا کر کے طنزیہ نظروں سے ہمیں دیکھتی رہتی تھیں۔ خاندان میں کوئی ایسا گھر نہ بچا کہ جہاں پر ہماری برائی تائی کے توسط سے نہ پہنچی ہو۔ تب امی یہ باتیں سن سن کر رو پڑیں اور اکثر باجی کو ڈانٹتی کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ جن چند گھروں سے یہ امید تھی کہ تمہارا رشتہ آ جائے گا، اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہم سے رشتہ داری کرنا چاہے گا۔ تمہاری تائی نے ہمیں بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ تو ایسے میں باجی امی کو حوصلہ دیتی کہ میرے رشتے جہاں ہونا ہوگا ہو جائے گا، آپ کو اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جسے ہمارے بارے میں جو سوچنا ہے سوچتا رہے، ہم لوگوں کی سوچ پر پابندی تو نہیں لگا سکتے نا۔ تب امی چپ ہو جاتی، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر باجی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی جلدی شادیاں ہو جاتی تھیں۔ تائی کی بیٹیوں کے رشتے بھی طے ہو چکے تھے۔ اب امی چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں بھی اپنے گھر کی ہو جائیں، تاکہ وہ سکھ سے سر اٹھا کر جی سکیں۔ پہل تو صرف باجی کی نوکری کی وجہ سے ہم پر تہمتیں لگتی رہیں، لیکن پھر امی کو یہ سننے کو ملا کہ یہ ایک بیٹی کی کمائی کھا رہی ہے، اس لیے ان کی شادیاں نہیں کرنا چاہتی۔ جس دن امی کے کانوں میں یہ بات پڑی، اس دن امی ساری رات سوئی نہیں۔ اور ایسے میں جب باجی نے اپنی تنخواہ لا کر امی کے ہاتھ پر رکھی تو امی نے وہ رقم باجی کو لوٹا دی اور کہا کہ ہم جیسے وقت پہلے گزار رہے تھے ویسے ہی گزار لیں گے، اب بھی گزارا ہو ہی جائے گا، یہ پیسے تم اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا کرو۔ باجی کو سمجھ ہی نہ آیا کہ امی اتنی اجنبی باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ جب میں نے انہیں ساری صورتحال بتائی کہ آج گھر میں یہ ہوا ہے، آنے والی خواتینوں نے امی کو خوب باتیں سنائی ہیں۔ باجی نے جب ساری باتیں سنی تو وہ بہت دکھی ہو گئی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ اگلے دن ہی بازار گئی، وہاں سے 2 جوڑے لے کر آئی، امی کے اور میرے۔ کیونکہ باجی اچھی سلائی کرنا جانتی تھی تو باجی نے بیٹھ کر اگلے ہی دن ہمیں کپڑے سی کے دیے اور 2 جوتے بھی لے آئی۔ پہلی بار نئے کپڑوں کو دیکھ کر میری تو آنکھیں خوشی سے جگمگانے لگی تھیں، جبکہ امی ان کپڑوں کو دیکھ کر رونے لگیں۔ باجی چونکہ اچھی سلائی جانتی تھی، اسی لیے اس نے راتوں رات ہی وہ جوڑے سی کر رکھ دیے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی اچھا پہنیں گے اور اچھا کھائیں گے، باجی امی سے کہنے لگی۔ بہت جلد ہی ہمارا کھانا پینا تائی سے الگ ہو گیا۔ آہستہ آہستہ گھر کے حالات بدلتے جا رہے تھے، لیکن آمدنی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ جس میں باجی مجھے آگے پڑھا سکتی، کیونکہ اب میں نے میٹرک کر لیا تھا اور باجی کی طرح ہی ایک جاب کرنا چاہتی تھی۔ باجی نے مجھے جاب نہ کرنے دی اور کہا کہ میں پرائیویٹ ہی FA کر لوں
اور اپنی تعلیم پر فوکس دوں۔ وہ اکیلے ہی گھر کے نظام چلا رہی تھی۔ پھر ایک دن ہمارے گھر لندن سے ہماری پھپھو آئیں۔ پھپھو کی شادی بہت ہی اونچے گھر میں ہوئی تھی اور وہ اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ لندن میں رہتی تھیں۔ امی پھپھو کے سامنے اپنے دل کے تمام زخم کھول کر بیٹھ گئیں۔ تب پھپھو نے میری بڑی باجی سے کہا کہ اگر تم بہت اچھی جاب ہی کرنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ لندن چلو، وہاں تمہاری آمدنی بھی اچھی ہو جائے گی اور تمہارے گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ امی کو تو پھپھو کے ساتھ باجی کو بھیجنے میں کوئی اعتراض نہ تھا اور ابا تو پہلے ہی ہم بہنوں سے پریشان تھے، ہمارے معاملات اماں کے سپرد کر چکے تھے، لہٰذا اب باجی کا جھٹ پٹ ویزا آ گیا اور پھپھو ان کو اپنے ساتھ لندن لے گئیں۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے باجی کی ایک پارلر میں نوکری دلوا دی اور جب 5 لاکھ باجی نے امی کی طرف بھجوائے تو امی حیران رہ گئیں کہ کہاں ان کی بیٹی مہینے کے 8,000 کماتی تھی اور اب 5 لاکھ کما رہی ہے۔ میں اور امی بہت خوش تھے، وہیں پر تائی کا ہر وقت موڈ خراب رہتا۔ امی نے ان پیسوں کو بہت ہی احتیاط اور سمجھداری سے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے گھر کی مرمت کروائی، جو کہ پورشن جب سے امی کی شادی ہوئی تھی تب سے ایسے ہی پڑا ہوا تھا۔ کبھی بھی اس گھر کا رنگ روغن نہیں ہوا تھا۔ امی کے ذہن میں یہی بات تھی کہ گھر اچھے سے سیٹ ہو جائے گا تو میری بیٹی کو دیکھنے والے رشتے والے آئیں گے تو ان پہ امپریشن اچھا پڑے گا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے گھر کے لیے اچھی کراکری خریدی، کیونکہ ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آ جاتا تو اکثر تائی سے برتن لینے پڑتے تھے، اس لیے امی نے ٹی سیٹ کے ساتھ ڈنر سیٹ بھی خریدے اور ساتھ ہی ساتھ وہ میرے جہیز کے لیے بھی چیزیں جمع کرتی رہیں، کیونکہ ابا کو تو نہ باجی اور نہ ہی میری شادی کی کوئی فکر تھی، نہ ہی انہوں نے کبھی اس حوالے سے امی سے بات کی تھی، لہٰذا ہمارے حوالے سے سب کچھ امی ہی اب سوچ رہی تھی۔ انہی دنوں باجی نے پیسے بھیج کر میرا شہر کے بہترین کالج میں ایڈمیشن کروا دیا تھا اور آنے جانے کی وین بھی باجی نے ہی کروا دی اور مجھے کہا کہ جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو تاکہ تمہارے دل کی کوئی حسرت نہ رہے۔ میں ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی کہ جس نے اتنی دریا دل بہن مجھے عطا کی ہے۔ ہمارے گھر کے اچھے حالات دیکھ کر تائی کا موڈ بھی ہم سے اچھا ہونے لگا۔ خاندان میں دیگر رشتہ دار خواتین بھی اب تائی کی نسبت ہمارے گھر میں زیادہ بیٹھنا پسند کرتیں اور غیبتیں جو کبھی وہ امی کی تائی کے سامنے کرتی تھیں، اب تائی کی غیبتیں وہ امی کے سامنے کرنے لگی تھیں۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت ہنسی آتی تھی۔ تائی امی نے ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل دیکھی تو انہوں نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے ساتھ مانگ لیا۔ شاید ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بہت اچھا جہیز لے کر آؤں گی، لیکن میں نے امی کو صاف منع کر دیا، زہر کھا کے مر جاؤں گی لیکن تائی کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ تائی کے کہنے پر ابا نے بھی بہت زور لگایا کہ میرا رشتہ یہیں ہو جائے، مگر امی نے صاف صاف کہہ دیا جہاں میری بیٹیوں کی خواہش ہوگی میں وہیں پر ان کا رشتہ کروں گی۔ تب ابو چپ ہو گئے۔ اسی دوران ایک اچھے گھر سے میرا رشتہ آیا تو امی نے فوراً ہاں کر دی اور میری مہینے کے اندر شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر سجاد کے گھر آ گئی۔ سجاد کی فیملی بہت امیر تھی۔ وہ مجھے شادی کے دوسرے دن ہی ہنی مون کے لیے لندن لے گیا۔ لندن میں مجھے ہنی مون سے زیادہ اپنی باجی سے ملنے کا شوق تھا۔ میری تو اپنے محسن جیسی بہن کو دیکھے ہوئے 4 سال گزر گئے تھے۔ آنکھیں ترس گئی تھیں۔
میں نے سجاد سے ایک فرمائش کی کہ مجھے اپنی بہن کے لیے تھوڑی سی شاپنگ کروا دیں، تو وہ خوشی خوشی مجھے ایک مال لے گئے۔ میں نے وہاں سے کچھ پرفیومز خریدے، کچھ کپڑے خریدے باجی کے لیے۔
جب میں شاپنگ کر کے مال سے باہر آئی تو میں نے دیکھا ایک گنجی عورت باہر بے ہوش پڑی ہے۔ میں جیسے ہی اسے اٹھانے گئی تو میری چیخیں نکل گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں، میری رمشا بہن تھی۔ سجاد نے ایمبولینس منگوائی اور ہم انہیں ہسپتال بھاگے۔ باجی کو دیکھتے ہوئے لگ بھگ 4 سال ہو گئے تھے اور وہ 4 سال میں 40 سالوں جیسی بدل لگ رہی تھی۔ اس بات پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی عمر سے کتنی بڑی نظر آ رہی ہیں۔ اپنے بال کیوں کٹوا دیے تھے؟ جب انہیں ہوش آیا تو مجھے دیکھ کر رو پڑی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ حیرانگی اس بات پہ تھی کہ ساتھ پھپھو نہیں تھی۔ میں نے جب ان سے پھپھو کے بارے میں پوچھا تو وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ جب انہیں ان کو کوئی لے کر ضرورت پھپھو نہیں کے ہے گھر اطلاع آئے دینے تو کی، بس پھپھو نے جو خاموش ہی رہو۔ باجی مجھے کو ان کی دیکھا تو باتیں وہ سن ان کر سے لڑنے بڑی لگی کہ حیرت تم ہوئی کہاں کہ وہ چلی گئی ایسا تھی؟ کیوں کہہ رہی ہیں۔ کم از پھر کم میں نے بتا ان کر کو باہر نکلا کرو۔ پھپھو کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگا۔ اتنے میں ہی پھپھو کا پاگل بیٹا آ کر کہنے لگا، میری دلہن کہاں گئی تھی؟ میں اور سجاد بھی بیٹھے نہ تھے۔ پھپھو کا بیٹا ہمارے سامنے آ گیا۔ دیکھ کر میں حیران رہ گئی جب اس نے باجی کو میری دلہن کہہ کر پکارا تھا۔ تب باجی نے ایک دم ہی مجھ سے نگاہ چرائی کہ دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا، جبکہ پھپھو کا بیٹا گھبرا گیا تھا۔ پھپھو کا بیٹا تھوڑا پاگل تھا۔ پھپھو نے اس کا بہت علاج کروایا تھا، جس کے باوجود وہ صحیح نہیں ہوا تھا۔ وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن وہ باجی کو ایسا کیوں کہہ رہا تھا، یہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ میری بات پر باجی رو پڑی۔ پھر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ پھر جوں ہی انہوں نے مجھے اس بارے میں بتایا تو میرا دماغ چکرا گیا۔ پھپھو نے باجی کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کروا دی تھی۔ پھپھو اور باجی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اگر وہ ان کے بیٹے سے نکاح کر لیتی ہے تو وہ انہیں اپنے ساتھ لندن لے جائے گی اور ہر مہینے 5 لاکھ بھی دے گی۔ اور باجی چپ چاپ ہماری خوشیوں کے خاطر خود کو قربان کر بیٹھی تھی۔ اور باجی کو کوئی بیماری نہیں تھی، بس ان کے شوہر ہر ماہ اپنے بال کٹوا دیتے تھے اور پھر ضد کرتے تھے کہ ان کی دلہن بھی اپنے بال کٹوائے۔ اسی لیے باجی اس کو خوش رکھنے کے لیے اپنے بال کٹوا دیتی تھی۔ میں یہ سوچ سوچ کر ندامت کے گڑھے میں گرتی چلی جا رہی تھی کہ باجی نے ہمارے خاطر اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو داؤ پر لگا دیا۔ جب میں نے یہ بات اپنے شوہر سجاد کو بتائی تو ان کا دل بھی دکھی ہو گیا۔ مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے جب سجاد نے باجی کو کہا کہ ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے، بس تم اپنے شوہر سے خلا لے لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے خاندان میں کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر تمہاری شادی کروں گا اور کسی سے تمہارے ماضی کے بارے میں بھی نہیں بتاؤں گا۔ باجی نے ہماری بات مان لی تھی اور پھر وہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر پاکستان آ گئی تھی۔ وعدے کے مطابق 6 ماہ بعد سجاد نے اپنے کزن عقیل سے باجی کی شادی کروا دی۔ امی کو پہلے بہت صدمہ پہنچا تھا، مگر جب باجی اور میں اپنے گھر میں خوش ہوئے تو امی بھی اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگی۔